बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। यहीं से बात शुरू करेंगे। फरवरी की 23 तारीख इतवार का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आज अहम तरीन मैच भी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच। वो मैच जो जब हो तो सबसे बड़ा मैच होता है, टूर्नामेंट से बड़ा मैच होता है। और दोनों जानिब, इंडिया में पाकिस्तान में ये ख्वाहिश होती है, और ये गलत है लेकिन होती है, बिल्कुल ऐसी होती है कि टूर्नामेंट जीतो ना जीतो, ये मैच ज़रूर जीतना है। तो ये ख्वाहिश होती है, और जाहिर है कि हमें ये खुशी मिली है, कम मिली है, इंडिया को ये खुशी ज़्यादा मिली है। अब की बार हमारे चांसेस क्या हैं, आखिर में बात कर लेंगे मैच पर। लेकिन उससे पहले ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैच खेल रही है, और इस मैच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खेला जा रहा है, इस मैच की बात सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए, ये जो इत्तेहाद को वसअत देने का काम है, जीडीए शामिल हो गई, तो जीडीए वैसे भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो इसमें वैसे ही इत्तेहादी शामिल हैं। फिर पूरा जीडीए इस इत्तेहाद में, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, शामिल हो गया। तो जमातों की तादाद ज़्यादा हो गई, लेकिन जीडीए को हम एक इकाई के तौर पर सिंध से यहाँ शामिल कर लेते हैं। फिर उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसमें शामिल हुए मौलाना फजलुर रहमान। और मौलाना फजलुर रहमान के शामिल होने के बाद पिक्चर क्या बनेगी कि अभी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन हुकूमत और गैर सियासी ताकतें, उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देयर इज़ अ बिग नो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निश्ता वाली सूरत हाल है कि बर्दाश्त ही नहीं करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। यानी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात कोई एक्टिविटी करे, बाकी चीज़ें करे, वो लड़ाई करके, बहुत बड़ी लड़ाई करने के बाद कोई एक जलसा करे तो जलसे में कहा जाए शहर से बाहर जाओगे, हर रास्ता बंद कर देंगे, तुम्हारे लिए इतनी सी गली खोल देंगे, और फिर जलसा गाह तक जाने के रास्ते बंद करके तुम्हें कच्चे पक्के रास्तों से गुजारते हुए जलसा गाह के अंदर भेजेंगे। कर लो जलसा अगर ऐसे करना है। वहां ना तुम स्टेज लगा सकोगे, ना लाइट्स लगा सकोगे, ना वहां तुम कोई एक्टिविटी कर सकोगे। पुलिस खड़ी रहेगी, तुम्हें एक कंटेनर उसके ऊपर लाकर वहीं पर तकारीर करनी है, और फिर तुम्हें जो टाइम देंगे उसके बाद तुम्हारी गिरफ्तारियां करेंगे। उसके अलावा तुम्हारी गिरफ्तारियां करेंगे, घरों से माओं बहनों बेटियों को उठाएंगे, और ये सब होते हुए जलसा करना है तो कर लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत ले, अदालत से मुकदमा जीत ले और कहे लाओ हमारा हक दो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाता है दफा हो, नहीं मिलता तुम्हें तुम्हारा हक, हमारी मखसूस नशिस्तें हमें दो। तो ये सिस्टम अदालत के फैसले को फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक के बैठ जाता है कि नहीं देते तुम्हें तुम्हारा हक। यह सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस तरह का रवैया रख के बैठा हुआ है कि नामुकम्मल ऐवान के साथ, खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं सेनेट में, नामुकम्मल ऐवान के साथ आईनी तरमीम कर ली गई है, और उस आईनी तरमीम को हमारी अदालतों ने तस्लीम कर लिया है, क्योंकि हमारी अदालतों से वो लोग जो तस्लीम करवा सकते हैं उन्होंने तस्लीम करवाया है। तो हमारी अदालतें यहां पहुंच चुकी हैं। आपको याद है 14 मई के इलेक्शन, तो क्या हुआ था, 2 से 3 अफराद पहुंचे थे और उसके बाद सिचुएशन यकसर बदल गई थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है। तो इस इत्तेहाद में ये जो जीडीए शामिल हो गई, फजलुर रहमान शामिल हो गए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ चीज़ें करनी है, अब उन पर बात हो रही है। यह अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले जो रवैया इख्तियार किया है वो रवैया अब नहीं चलेगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी बता दिया गया है। यानी बाहर मौजूद क़यादत में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, और उसके अलावा कुछ लोग, एक नौजवान ज़बरदस्त आवाज़ जिन्होंने इफ़हाम व तफ़हीम का बड़ा काम किया, लोगों को करीब लाने का बड़ा काम किया, अख़ुंज़ादा हुसैन, उनको, बाकी सब लोगों को एक पैगाम पहुंचाया गया है। पैगाम पहुंचाया गया है इस इत्तेहाद में शामिल होने वाली एक बड़ी अवामी ताकत रखने वाली, सड़क पर आकर सड़क गर्म करने वाली ताकत रखने वाली मौलाना फजलुर रहमान की जमात की जानिब से, कि आपने कुछ गलतियां पहले की हैं, हम आ गए और हम आ रहे हैं, तो फिर वो गलतियां दोबारा नहीं करनी। फिर उसके बाद जिस तरह से आप इसको चला रहे थे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान होते हुए भी, उस तरह से आपको नहीं चलाना।
اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ مطالبہ بالکل ٹھیک ہے. یہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف سے پہلے بھی آئی بلیو اور کچھ کسی حد تک خبر ہے کہ کیا گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ غلطی کی تھی. اب کی بار پاکستان تحریک انصاف یہ غلطی نہ کرے, تو پہلے سے پاکستان تحریک انصاف پر کچھ چیزیں واضح کر دی گئی ہیں فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی جانب سے. یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان بن چکی, تحریک تحفظ آئین پاکستان بننے کے بعد اس کے اجلاس ہو چکے, لیکن چلو بھئی اسلام آباد چل رہے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیا گیا, اس کا اعلان ہو گیا, تیاری شروع ہو گئی اور اس پہ عمل درآمد ہو گیا. اچکزئی صاحب اس میں نہیں ہے, لوپ میں ہی نہیں ہے. ایک شخص جو سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ کی جانب سے بنائے گئے مزاحمتی فورم کا سربراہ ہے, اسے نہیں پتا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا چلو 26 نومبر, تو 24 نومبر کو اسلام آباد آ رہے ہیں, اسلام آباد آتے ہوئے نہیں پتا. آپ نے بڑے بڑے فیصلے کر لیے اور وہ شخص جسے آپ نے بڑا بنایا ہوا ہے, اپنے اتحاد کا سربراہ بنایا ہوا ہے, اس شخص کو نہیں پتا. جب یہ کام کرتے ہیں آپ, تو پھر باقاعدہ طور پر وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں, ہمارا یہاں اس اتحاد میں ہونا کہاں ہے, ہماری حیثیت کہاں ہے, ہم سے مشاورت کہاں ہے. تو اچکزئی صاحب نے کچھ چیزیں کنوے کی, ناراضی کا اظہار کیا, لیکن بات زیادہ بڑھی نہیں. فضل الرحمان صاحب آ جائیں گے تو فضل الرحمان صاحب کی جماعت بہت بڑی ہے, اچکزئی صاحب کی شخصیت بہت بڑی ہے. فضل الرحمان صاحب کی شخصیت بھی بڑی ہے اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی بہت بڑی ہے. فضل الرحمان صاحب سڑک پر وہ طاقت رکھتے ہیں جس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف والا سلوک نہیں ہوگا. یعنی پاکستان تحریک انصاف سڑک پر آنے کے لیے فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے بڑی طاقت ہے. مرد آئیں گے, کارکن آئیں گے, بچے آئیں گے, نوجوان آئیں گے, خواتین آئیں گی, بزرگ آئیں گے, سب آئیں گے, بھرپور احتجاج کے لیے سب آئیں گے اور بڑے جذبے کے ساتھ آئیں گے. یعنی عمران خان نے بلایا اس لیے تو آئیں گے, لیکن پھر وہ کہیں گے کہ عمران خان ہماری نسلوں کی, ہمارے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہے, اس لڑائی کے لیے آ رہے ہیں, پاکستان کے لیے آ رہے ہیں, حقیقی آزادی کے لیے آ رہے ہیں, ہم سسٹم میں تبدیلی کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں چلایا جا سکتا, ہم اس لیے آ رہے ہیں. تو ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں آنے والوں کو عمران خان کا دیا گیا شعور ریفلیکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, یہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی طاقت ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف والے آئیں گے تو یہ پڑھے لکھے, ڈرائنگ روم سے اٹھ کر آنے والے, یہ ایس یو ویز والے, یہ مڈل اپر مڈل کلاس انکم والے لوگ یہ آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا کلچر ہے پاکستان کا, اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو یورپ میں اویلیبل ہے وہی اظہار رائے کی آزادی, جو امریکہ میں اویلیبل ہے, جو یو کے میں اویلیبل ہے, وہ اظہار رائے کی آزادی, وہ بین الاقوامی سوچ کہ جس کے تحت فرد کو اختیار حاصل ہے اپنے رائٹس ایکسرسائز کرنے کا. تو وہ لوگ اس طرح سے آتے ہیں. پھر یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک پولیس والا کھڑا ہوا ہے تو اڈی کرنے کے لیے, اور پھڑو انو کرنے کے لیے, اور لاؤ انو یہ کرنے کے لیے, اور وہ ماں بہن کی گالیاں دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ سسٹم کھڑا ہوا ہے, اور اس سسٹم کے پیچھے وہ لوگ جو انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لاؤ لمیا پالو. جب یہ سسٹم ہے تو پاکستان تحریک انصاف بہت بھرپور عوامی طاقت ہوتے ہوئے بھی یہاں اس بربریت کے سامنے وہ نہیں کر سکی. یعنی کیا پاکستان تحریک انصاف نے اس جگہ, اس اسٹیٹس کے, اس اسٹریچر کے, اس انکم لیول کے لوگوں نے اور تعلیم یافتہ لوگوں نے جو کیا ہے وہ مثالی ہے. مگر فضل الرحمان صاحب کی جماعت جب سامنے آئے گی اور ان کے وہ لوگ جو ان کی ایک تنظیم ہے, جو باقاعدہ طور پر وہ جو پیلے کرتے والے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور باقی دوست آ جائیں گے, تو پھر فضل الرحمان صاحب کی جماعت پہ یہ والے ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہوں گے. اور فضل الرحمان صاحب پھر بات کر کے آتے ہیں اور بتا کے آتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہ جب فضل الرحمان صاحب آتے ہیں تو پھر یہ ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہوتے اور فضل الرحمان صاحب آ کے دکھاتے ہیں. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے جو 24 کو, 25 کو, 26 کو برداشت کیا وہ کوئی جماعت پاکستان کی برداشت نہیں کر سکتی. لیکن پاکستان تحریک انصاف والے, یہ ممی ڈیڈی برگر لوگ, یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مقابلہ کیا. اب پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا فیصلہ مشاورت سے ہوگا, فیصلہ مل کر ہوگا, فیصلہ مل کر جو موڈیلٹیز طے کی جائیں گی اس کے تحت اناؤنس کیا جائے گا اور پھر اسی پر چلا جائے گا. یہ ایک اچھی چیز ہے, پاکستان تحریک انصاف کے حساب سے اچھی چیز ہے, عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کے لیے اچھی چیز ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ سبق نہ صرف یہ کہ بہت پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا, بلکہ اب سیکھ کر پاکستان تحریک انصاف کو اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ جتنے بھی نوجوان اور جوشیلے لوگ ہیں
انہیں یہ سیاسی حکمت سیکھنی چاہیے، اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو آگے بڑھیں گے، بہتر ہوگا. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، شیر افضل مروت صاحب، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا وہ واپسی میں انٹرسٹڈ ہیں. شیر افضل مروت صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب میں یوٹیوب چینل بناؤں گا، میں بھی ڈالر کماؤں گا. تو شیر افضل مروت صاحب یہ بھی کہہ چکے کہ شہباز گل نے تو امریکہ میں $8 لاکھ کا گھر خریدا ہے. شہباز گل نے تو عمران خان کے موبائل فون چوری کیے تھے، وہ پورا غلط ثابت ہوا، پورا کا پورا غلط ثابت ہوا. تو شیر افضل مروت صاحب جو کہہ رہے ہیں میں چبا چبا کے بولوں گا اور اب میں بھی کہانیاں بتاؤں گا. کہانیاں تو ہم کو بہت پتہ ہیں. اور پھر وہ یہاں تک آ گئے کہ کسی کی گرل فرینڈ ہے. مطلب شہباز گل صاحب اور عمران ریاض صاحب ان لوگوں کو چھوڑ دیں. شیر افضل مروت صاحب جو کر رہے ہیں نا، اس کا نقصان ہوگا شیر افضل مروت صاحب کو. ابھی ان کے حامی موجود ہیں جو ان کی واپسی چاہتے ہیں. میں خود یہ کہوں گا کہ شیر افضل مروت صاحب اگر افہام و تفہیم ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے، اور یہ جو سلسلہ ہے جس میں آپ ان لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں جو متنازع ترین لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو بہت زیادہ متنازع لوگ ہیں، آپ ان کے پروگرامز میں جا کر ان کو انٹرویو دے کر اس وقت کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو شیر افضل مروت صاحب یہ سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور شیر افضل مروت صاحب اس وقت جو کر رہے ہیں، جیسے عادل بازئی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے 3 کروڑ کی رشوت مانگی گئی عادل بازئی سے. مروت صاحب نے کہا، عادل بازئی نے کہا کہ بالکل غلط بات ہے. اسی طرح سے شیر افضل مروت صاحب نے جو دعوے کیے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، لیکن وہ رک ہی نہیں رہے، مزید دعوے کیے چلے جا رہے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب کو سوشل میڈیا پر جواب مل رہا ہے، اور وہ اس جواب پر بھی نا میں نے آپ کو گالی نہیں دی. یعنی شیر افضل مروت صاحب تو جو کر چکے ہیں شعیب شاہین صاحب کے ساتھ، شیر افضل مروت صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ جو کر چکے ہیں. اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں نا میاں نواز شریف صاحب، میں کوئی ہم نوا تو نہیں ہوں کسی قوال کا، عزت، سیاسی اقدار، اس کے بعد اصول، یہ باتیں کر رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جس طرح کی وہ مذاق کر چکے ہیں، تو شیر افضل مروت صاحب کے وہ سامنے رکھے جائیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لینگویج بولتے ہیں جو پسند کی جاتی ہے. وہ لینگویج بولتے ہیں، وہ یعنی مسلم لیگ نون میں بھی بولی جاتی ہے، پیپلز پارٹی میں بھی بولی جاتی ہے. پیپلز پارٹی میں کم بولی جاتی ہے، نون لیگ میں بے تحاشا بولی جاتی ہے. آپ وہ دیکھ لیں جو رانا تنویر صاحب نے کیا، خواجہ آصف صاحب نے کیا، باقی لوگوں نے کیا، ایک وقت میں شیخ روحیل اصغر صاحب کر چکے، باقی لوگ کر چکے. تو نون لیگ میں تو بے تحاشا کی جاتی ہے. میاں جاوید لطیف مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا کر چکے. تو یہ سب ہوتا ہے. شیر افضل مروت صاحب یہی گفتگو کرتے ہیں، گنڈا پور صاحب کرتے ہیں، بہت لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت لوگ ہیں، گل صاحب کر جاتے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب وہ گفتگو کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی گالم گلوچ نہیں کرنی. مروت صاحب آپ نے بہت کی ہے، آپ کے سامنے رکھی جائے سب کی سب، تو آپ نے بہت کی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ مروت صاحب جو کر رہے ہیں، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں خان کا سپاہی ہوں، خان کے لیے کھڑا ہوں، میں واپس پارٹی میں، اور عمران خان آنے کے بعد مجھے نکال دے گا تو میں پارٹی کی سیاست بھی چھوڑ دوں گا. مروت صاحب مجھے لگ نہیں رہا کہ آپ جو ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی بھی طرح سے بینیفٹ کا باعث بنے گا. آخری چیز اور سب سے زیادہ اہم چیز جس پر میں مسلسل آپ کو اپڈیٹ کروں، بہت بڑی چیز ہے، تکلیف دہ ہے. جو جلا ہوا جسم ملا تھا، دھڑ ملا تھا گاڑی سے، وہ جلا ہوا جسم، وہ دھڑ مصطفیٰ عامر کا ہی ہے. یہ فورنزک لیب کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا ہے. 11 سیمپلز دیے گئے تھے قبر کشائی کے بعد، اور پھر یہ بھیج دیے گئے تھے کراچی یونیورسٹی کے فورنزک ڈپارٹمنٹ کو. وہاں سے رپورٹ آ گئی ہے، یہ رپورٹ حکام کو مل گئی ہے. رپورٹ کے حوالے سے صاف طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ عامر کے ہی ہیں. تو اب یہ جسد خاکی حوالے کر دیا جائے گا لواحقین کے. لواحقین اسے پھر جس جگہ انہیں سپرد خاک کرنا ہے وہاں سپرد خاک کریں گے. ایدھی کے لاوارث قبرستان میں اب یہ تدفین نہیں ہوگی. یہ بات کلیئر ہو گئی. ارمغان جس نے پولیس کے دعوے کے مطابق مان لیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، شیراز نے مان لیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، وہ ارمغان اور مشکل میں ہے. ان لوگوں نے یہ بتا دیا تھا کہ پولیس کو ہم نے مارا ہے. اب رپورٹ سے بھی ثابت ہو گیا ہے. ارمغان کے کیس میں چیزیں بہت بگڑی ہوئی ہیں. ارمغان کے کیس میں بھی، شیراز کے کیس میں بھی. مصطفیٰ اگر ڈرگز بیچتا تھا یا مصطفیٰ کسی غلط گیدرنگ میں تھا تو مصطفیٰ کے جانے کے ساتھ ہی یہ فائل تو ہو گئی ہے کلوز. مگر ارمغان کے کیس میں قتل ہے، پھر اس کے بعد اقدام قتل ہے جو پولیس والوں پر حملہ ہوا تھا، تشدد ہے، اغوا ہے، سرکاری ملازمین پر حملہ ہے، 780A ہے، پھر اس کے بعد ڈرگز ہے، فراڈ ہے، غیر قانونی اسلحہ ہے. یعنی ارمغان کے والد کامران قریشی صاحب
یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا لائسنس نہ ہو، ورنہ لائسنس ہے ہمارے پاس، تو ایک سے دو بھی ہوں تو بہت ہے، کیونکہ غیر قانونی اسلحے کا کیس ہے، جعلی شناختی کارڈ کا کیس ہے، ارمغان پر جو مارنے کے بعد انسانی جسم ہے اس کی توہین کی دفعات ہے، بہت کچھ ہے جو ارمغان کے خلاف ہے، اور ارمغان کے والد جو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو پھنسایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے روکنے کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں یہاں ثابت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کامران قریشی صاحب کی. اور اب یہ کیس جو ہے یہ بڑی حد تک، یعنی اس رپورٹ کے بعد بڑی حد تک سالو ہو گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.